ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। मैं हमीदा बेगम, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल फ़िरोज़ाबाद, तालुक़ा ज़िला कलबुर्गी साउथ से ई संवेदा क्लासेस में मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप घरों में खैर आफ़ियत से मौजूद होंगे और आपका पढ़ाई की तरफ रुझान बाकी होगा। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आज 7वीं जमात का एक सबक लेने जा रही हूँ जो आपके समाज साइंस से ताल्लुक़ रखता है। तो लिहाजा मैं सबक शुरू करने से पहले आप तमाम से चंद सवालात करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को जवाबात आते हैं। अगर जवाबात आने के बाद बाजू में उसकी एक फ़ोटो तस्वीर भी आएगी, नक्शा आएगा, गौर से देखिए। अच्छा, तो बच्चों बताइए दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? अच्छा, ये जो आप सभी को मालूम होगा कि दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं। दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं और ये है 7 बर्रे आज़मों का नक्शा। क्या है ये? 7 बर्रे आज़म हैं। अच्छा, तो बच्चों मेरा दूसरा सवाल है, हमारा मुल्क किस बर्रे आज़म में वाक़ है? हमारा मुल्क बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है। ये देखिए बर्रे आज़म एशिया का नक्शा और हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है वो अलानिया तौर पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल है, हमारे मुल्क की चंद रियासतों के नाम बताइए। अब सभी को तो हमारे मुल्क की रियासतों के नाम मालूम होंगे, सभी नहीं, चंद बताइए। तो हमारे मुल्क की चंद रियासतों के नाम क्या है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वग़ैरह। अब देखिए नक्शा, देखिए आप देख रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ़ रंगों से जो रंगे गए हैं, ये है हमारे मुल्क की मुख्तलिफ़ पूरी रियासतों के रियासतें हैं। अच्छा चलिए, अब मेरा चौथा सवाल है, हमारी रियासत का नाम बताइए। हमारी रियासत का नाम क्या है? कर्नाटक। शाबाश, हमारी रियासत का नाम क्या है? कर्नाटक। ये है कर्नाटक का नक्शा। शाबाश। अच्छा, तो बच्चों मेरे सबक का उन्वान क्या है? रियासत के हिदायती उसूल। अंग्रेज़ी में इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। अब रियासत के हिदायती उसूल जो हमारा सबक है, हम देखेंगे कि इसके मायने क्या हैं। रियासती हिदायती उसूल के मायने क्या हैं? तो बच्चों एक खुशहाल रियासत के क़याम का मकसद हासिल करने के लिए दस्तूर ने चंद उसूलों को सामने रखकर रियासत या हुकूमतों को की रहनुमाई की है। यानी दस्तूर ने खुशहाल मुल्क के क़याम के लिए चंद उसूलों को सामने रखकर रियासत की, हुकूमत की, हमारे मुल्क की रहनुमाई की है। दस्तूर ने हमारे मुल्क को जो रहनुमाई उसूल दिए हैं, यही रहनुमाई उसूल रियासत के रहनुमाई हिदायती उसूल कहलाते हैं। अच्छा, तो इन रहनुमाई हिदायती उसूल का मकसद क्या है? किन मक़ासिद के तहत दस्तूर ने हमारे मुल्क को ये रियासती हिदायती उसूल दिए हैं? देखिए, रियासती हिदायती उसूल का मकसद कोई भी हुकूमत इक़्तिदार हासिल करने पर इन उसूलों को जहन में रखते हुए इंतज़ामिया चलाना होगा। यानी कोई भी हुकूमत जब इक़्तिदार में आती है, जब वो हुकूमत चलाती है, जब मेजॉरिटी में आती है, जब जीत कर आती है, जब वो इक़्तिदार चलाती है, तो इन उसूलों के मद्दे नज़र ही वो अपनी इंतज़ामिया चलाना होगा। हमारे मुल्क की मुकम्मल तरक्की के लिए ये हिदायती उसूल रहनुमाई करते हैं। यानी हमारे मुल्क को अगर पूरी तरह से तरक्की याफ्ता बनना है, इन हिदायती उसूलों पर अमल करके ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है।
ریاستی ہدایتی اصول کی اہمیت کیا ہے، اس کی ان ہدایتی اصولوں کو نافذ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، ریاست کے ہدایتی اصول کی اہمیت کیا ہے۔ ریاست کے ہدایتی اصول مرکزی اور ریاستی حکومت کے لیے دستور میں دیے گئے رہنمائی اصول ہیں۔ یعنی ریاست کے جو ہدایتی اصول ہیں یہ مرکزی اور ریاستی حکومت کو ہمارے دستور نے جو رہنمائی اصول دیے ہیں وہی رہنمائی اصول کیا ہے، ہدایتی اصول کہلاتے ہیں۔ قانون کی تشکیل کے لیے اس کی اہمیت کیوں ہے؟ قانون کی تشکیل کے موقع پر صداقت کے ساتھ ان اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ کوئی بھی حکومت جو حکومت کرتی ہے، جو اقتدار میں آتی ہے، جب نئے قوانین بناتی ہے تو قوانین کی تشکیل کے موقع پر صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان اصولوں کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ آزادی، یکسانیت، بھائی چارگی کی تقویت کو حاصل کرنے کے لیے اور خوشحال ریاست کے قیام کے لیے یہ رہنمائی اصول بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں یہ ریاستی ہدایتی اصول بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہی معنوں میں یہ ریاستی ہدایتی اصول کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دستور نے ریاست کو یا حکومت کو کتنے ریاستی ہدایتی اصول دیے ہیں ہم دیکھیں گے۔ دستور نے ریاست کو 11 ہدایتی اصول دیے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے سماجی انصاف، دوسرا ہے کمزور طبقے کے لیے سماجی انصاف، تیسرا ہے عورتوں اور بچوں کی بہبودی، چوتھا ہے مزدوروں کی فلاح و بہبودی، پانچواں ہے ضرورت مندوں کی مدد، چھٹا ہے سب کے لیے یکساں قوانین، ساتواں ہے شراب نوشی پر پابندی، آٹھواں ہے زراعت اور مویشی پالن کی انجمنیں، نواں ہے ماحول، 10واں ہے تاریخی مقامات کی حفاظت اور 11واں ہے بین الاقوامی امن اور تحفظ کے لیے ملک کا تعاون ضروری ہے۔ تو دستور نے جو 11 ہدایتی اصول مہیا کیے ہیں، یہ پورے 11 ہدایتی اصول کا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم ان اصولوں کو تفصیل سے جانیں گے۔ نمبر 1 ہمارا کیا ہے؟ سماجی انصاف۔ دستور نے جو سب سے پہلا جو اصول ریاست کو دیا ہے وہ ہے سماجی انصاف۔ سماجی انصاف کے تحت کن اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنی حکومت چلانی ہوگی؟ شہریوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف دلا کر عوام کی فلاح و بہبودی کا مقصد حاصل کرنا۔ یہ اصول کیوں دیا گیا ہے حکومت کو؟ کہ وہ شہریوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف دلا کر عوام کی فلاح و بہبودی کا جو مقصد ہے حکومت کا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس اصول کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہمارا جو مقصد ہے، دستور نے جو حکومت کو جو دوسرا مقصد دیا ہے وہ ہے کمزور طبقے کے لیے سماجی انصاف۔ اس اصول کے تحت حکومت کمزور طبقات کو گزر معاش فراہم کرنا۔ جو کمزور طبقات ہیں، جو پچھڑے ہوئے طبقے ہیں، ان طبقوں کو گزر معاش فراہم کرنا اور معاشی استحصال کو روکنا۔ دوسرے اصول کا مقصد کیا ہے؟ جو معاشی استحصال ہوتا ہے، بچوں سے کام کروانا اور عورتوں سے زیادہ کام کرا کے کم تنخواہ دینا، اس اصول کا مقصد ہے کہ وہ ان معاشی استحصال کو روک سکے۔ اور تعلیمی امداد فراہم کرنا اور مفت قانونی امداد فراہم کرنا۔ اس اصول کے تحت حکومت پر یہ پابندی لاگو ہوتی ہے کہ وہ عوام کو تعلیمی امداد فراہم کرنا اور مفت قانونی امداد بھی فراہم کرنا۔ وہ عوام کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت قانونی امداد بھی فراہم کرنا، اس اصول کے تحت ہی یہ چیزیں آتی ہیں اور حکومت ان اصولوں کے تحت ہی اپنی حکومت چلاتی ہے۔
ہمارا تیسرا جو اصول ہے وہ ہے عورتوں اور بچوں کی بہبودی. عورتوں اور بچوں کی فلاح و بہبودی کے تحت کام کرتی ہے. ایک ہی طرح کے کاموں کے لیے مردوں کے برابر عورتوں کو اجرت دینا. اس اصول کے تحت حکومت یہ طے کرتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اور دونوں کو ایک ہی طرح کا کام کرنے کے بعد ایک ہی طرح کی اجرت دینا یہ اس اصول کے تحت طے پاتا ہے. دیکھیے کیونکہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر حقوق حاصل ہے اور دونوں برابر کام کرتے ہیں تو انہیں برابر اجرت بھی دینا ضروری ہے. تو اس اصول کے مد نظر اس اصول کے تحت ہی حکومت کیا کرتی ہے؟ تنخواہیں اجرت طے کرتی ہے، جس میں عورتوں اور بچوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے زچگی کی سہولیات فراہم کرنا. عورتوں کے لیے جو زچگی کے وقت جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن مشکلات سے عورتیں گزرتی ہیں، جن کے صحت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے آنے والی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت زچگی کے وقت کی سہولیات فراہم کرنا بھی اس اصول کے تحت حکومت اپنا کام کرتی ہے. دیکھیے ماں بننا ایک سب سے بڑا خواب ہوتا ہے عورت کا، تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہماری حکومتیں کام کرتی ہیں. اسی اصول کے تحت زچگی کی سہولیات فراہم کرتی ہیں، جیسے اور بچوں کے استحصال کو روکنا. بچوں کے استحصال پر جیسے چھوٹے بچوں سے کام کرا کر انہیں کم پیسے دے کر زیادہ ان سے کام لینا، یا پھر چھوٹے بچوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا 14 سال تک، اس حق کو چھین کر ان سے کام کرانا، اس کو بھی روکنا یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہماری حکومت اس اصول کے تحت بچوں کے استحصال کو روکتی ہے. اور دیکھیے بچوں کی صحت مند نشوونما صحت کے لیے بھی ہماری حکومت کام کرتی ہے. یعنی ان اصولوں کے تحت ہی ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کی صحت مند نشوونما کے لیے بھی ہماری حکومتیں کام کرتی ہیں. ان اصولوں کے مد نظر ہی یہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی صحت اور ان کی نشوونما پر دھیان دے، جس کے تحت ہماری حکومتیں کئی اسکیم چلاتی ہیں جس میں بچوں کی صحت پر دھیان دیا جاتا ہے. جیسے زچگی کے وقت عورتوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اسی طرح بچوں کی صحت کے خاطر ہی کئی طرح کے ہمارے پاس اسکیمات چلائے جاتے ہیں. کیونکہ حکومت یہ بخوبی جانتی ہے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. A sound mind in a sound body. کیونکہ آج کا بچہ کل کا شہری ہے، اور کل کا شہری ہی کیا ہے؟ ہمارے ملک کا آنے والا ایک لیڈر ہو سکتا ہے. تو ان اصولوں کے تحت ہی ہماری حکومتیں کیا ہے؟ بچوں کا تحفظ کرتی ہے، ان کے صحت اور ان کی نشوونما پر دھیان رکھتی ہے. کیونکہ دستور نے یہ اصول حکومتوں کو دیے ہیں. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی صحت اور ان کی تندرستی کی حفاظت کرے اور ان کی نشوونما کرے. دیکھیے اور بچوں کو مفت لازمی تعلیم کے موقع فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. اس کے لیے ریاست اور مرکزی حکومتیں دونوں مل کر مفت لازمی تعلیم کے موقع فراہم کرتی ہیں. جس طرح سے زچگی کے وقت عورتوں کو جو سہولیاتیں دی جاتی ہیں، اسی طرح سے بچوں کو مفت لازمی تعلیم کے موقع فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومتوں کی ہوتی ہے. دستور نے یہ اصول متعین کیے ہیں کہ وہ ان اصولوں کے تحت ہی اپنی حکومت چلائے. ہمارا چوتھا جو اصول ہے وہ ہے مزدوروں کی فلاح و بہبودی. اب اس اصول کے مد نظر حکومتیں مزدوروں کے مفاد کی نگرانی کرنا ہوگا. ہماری حکومتوں کو مزدوروں کے مفاد کی نگرانی کرنے کی بھی ذمہ داری حکومتوں کی ہے. مزدوروں کے حقوق و روزگار کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا، کیونکہ جو مزدور طبقہ ہے ان کو مناسب اگر موقع نہیں ملے، مناسب روزگار اور ان کے مزدوروں کے حقوق و روزگار کی حفاظت کرنے کی اگر ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی تو یہاں پر مزدوروں کا استحصال ہو سکتا تھا. اسی لیے دستور نے ریاستی اور مرکزی جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو یہ اصول دیے ہیں، یہ ذمہ داری ان پر لاگو کی ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق و روزگار کے لیے مناسب ماحول
ماحول فراہم کرے تاکہ مزدور طبقہ مزدوروں کے لیے زیادہ بھاگا دوڑی نہ کرے اور انہیں زیادہ سے زیادہ موقع مہیا ہوں۔ دیکھیے جیسے جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مزدوروں کے لیے مناسب تنخواہ فراہم کرنا، جو مزدور ہیں ان کے جو مناسب تنخواہ ہوتی ہے اس کو بھی فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ان تنخواہوں کو طے کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے اور ان کو انتظامیہ میں حصہ لینے کے موقع فراہم کرنا، یعنی مزدوروں کو انتظامیہ میں حصہ لینے کے موقع فراہم کرنے کی بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری حکومتوں کی ہے کہ حکومت یہ دیکھے کہ مزدور بھی ہمارے انتظامیہ میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں، کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کہ کیوں کہ ہر فرد کا کردار ایک انتظامیہ میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ تبھی جا کر دستور نے جس مقصد کے تحت یہ ہدایت اصول دیے ہیں اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تبھی ہمارا ملک خوشحال ریاست کے تحت ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ ہمارا 5واں اصول جو دستور نے حکومت کو دیا ہے وہ ہے ضرورت مندوں کی مدد۔ اس اصول کے تحت یہ ریاست، یہ حکومتوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرے، جس میں ضعیف، بیمار، بے روزگار لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے سرکاری امداد فراہم کرنا، جیسے ضعیف اور بیمار لوگوں کے لیے جو سہولیاتیں ہو سکتی ہیں وہ سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ذمہ داری حکومتوں کو ہے۔ کیونکہ اگر ان کو اس طرح کی سہولتیں اگر نہ دی جائیں تو یہ جو طبقہ ہے، جو ضعیف اور بیمار طبقہ ہے، جو بے روزگار طبقہ ہے، وہ افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اولڈ ایج پینشن دیا جاتا ہے، اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو واجپئی ہیلتھ کارڈ کے طور پر مدد دی جا سکتی ہے، اور جو بزرگ لوگ ہیں ان کو سفر کے لیے رعایتی ٹکٹ کے طور پر بھی انہیں امداد دی جاتی ہے، جو کیا ہے ہمارے دستور میں جو ہدایتی اصول حکومتوں کو دیے ہیں اس کے تحت ہی ہماری ریاستیں کیا کرتی ہیں، یہ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ چھٹا جو اصول ہے، دستور نے حکومتوں کو جو چھٹا اصول دیا ہے وہ ہے سب کے لیے یکساں قانون، یعنی ہمارے ملک کے تمام عوام کو، تمام افراد کو ایک سا قانون مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے۔ جیسے سب کے لیے، ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے ایک سا قانون جاری کرنا، ایک سا لازمی تعلیم یعنی تعلیم کا حق ہے، ملازمت کا حق ہے، قانون کی نظر میں سب برابر کا حق ہے، سب کے لیے تحفظ، استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا جو حق ہے، تحریر و تقریر آزادی کا جو ہمارے حقوق ہیں، ان حقوق کے تحت سب کے لیے ایک سا قانون مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ حکومتوں کی ہے۔ حکومتیں ان اصولوں کے تحت ہی اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ ہمارا جو 7واں جو اصول ہے جو دستور نے حکومتوں کو دیا ہے وہ ہے شراب نوشی پر پابندی۔ دیکھیے شراب نوشی سے کیا ہوتا ہے بچوں؟ شراب نوشی سے صحت بگڑتی ہے، کنبے کی مالی حالت پر اثر پڑتا ہے، عورتوں پر ظلم بڑھتے ہیں، اور اس لیے دستور نے ریاستی حکومتوں کو شراب نوشی پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دستور میں یہ علانیہ طور پر کہا گیا ہے کہ شراب نوشی پر پابندی ضروری ہے، کیونکہ شراب نوشی پر پابندی نہ لگائی جائے تو سماج میں برائیاں پنپتی ہیں، عورتوں پر ظلم بڑھتے ہیں، بچوں پر مظالم ہوتے ہیں۔ دیکھیے اور ایک کنبے کی مالی حالت بگڑتی ہے، ایک کنبے کی مالی حالت کا بگڑنا، ایک سماج کی مالی حالت کا بگڑنا اور ایک ملک کی مالی حالت کا بگڑنا سب ایک ساتھ ایک ہی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے شراب نوشی پر پابندی لگانے کا جو اصول ہے وہ دستور نے حکومتوں کو دی ہیں۔ اس لیے دستور ہمارے ملک میں، اس لیے ہمارے دستور میں ریاستی حکومت کو شراب نوشی پر پابندی لگانے کی ہدایت دی ہے۔ ہمارا 8واں جو اصول ہے وہ زراعت اور مویشی پالن کی انجمن ہے۔ اس اصول کے تحت ہماری ریاستیں دستور میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ زراعت اور مویشی پالن کو جدید اور سائنسی طریقے سے منظم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے۔ وہ حکومتیں زراعت اور مویشی پالن کے جدید اور سائنسی طریقوں کو
مہیا کرانا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جدید اور سائنسی طریقے سے زراعت ہو رہی ہے۔ جدید اور سائنسی طریقے سے اگر زراعت ہو تو پیداوار زیادہ ہوگی، کسانوں کو منافع زیادہ ہوگا۔ اگر کسانوں کو منافع زیادہ ہوگا، پیداوار زیادہ ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہمیں خوشحال ریاست کے قیام کے تحت دستور نے جو اصول حکومت کو دیے ہیں اس کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زراعت اور مویشی پالن کی انجمنوں کو جدید اور سائنسی طریقوں سے زراعت کرنے کی تلقین دے اور انہیں ضروری سامان بھی مہیا کرائیں، جسے آپ نیچے ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ مخصوص نسل کی حفاظت کر کے زراعت کو بہتر بنانے کے لیے گائے، بچھڑے اور دیگر دودھ دینے والے، بوجھ اٹھانے والے بیل گائے کے قتل پر روک لگانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ دستور نے ان جانوروں کے قتل پر روک لگانے کی ذمہ داری بھی حکومت کو دی ہیں۔ دیکھیے یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں سے ہی ہمارا ملک خوبصورت ہوتا ہے، تو ان کے قتل، بیجا قتل پر بھی روک لگانے کی ذمہ داری حکومت کو دی ہے۔ نواں جو ہدایتی اصول ہے جو دستور نے ریاست کو دیے ہیں وہ ہے ماحول کا تحفظ اور اس کے سدھار کی ذمہ داری بھی دستور نے حکومت کو دی ہیں۔ جیسے ہمارے ماحول کو صاف ستھرا و پاکیزہ رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت کو ہی دی گئی ہے، جیسے جنگلی جانوروں کا تحفظ ہے، یہ ذمہ داری بھی حکومت نے اپنے ذمہ داری کے تحت ہی اس کو نبھانا ہوگا۔ اور کان کنی کارخانوں سے پیدا ہونے والی آلودگی سے ماحول کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے۔ جو کارخانوں سے جو گندگی باہر نکلتی ہے، جو فیکٹریوں سے جو دھواں باہر نکلتا ہے جس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے، اس آلودگی کو دور کرنے اور ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کی ذمہ داری بھی دستور نے حکومت کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ کیونکہ یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کا تحفظ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سدھار کے لیے اقدامات کریں۔ دیکھیے کان کنی سے نکلنے والے دھوئیں، کان کنی سے ہونے والی ماحول کی آلودگی اور فیکٹری سے نکلنے والے دھوئیں سے جو ماحول آلودہ ہوتا ہے، جو ماحول گندا ہوتا ہے، اس کو دور کرنے اور اس کو روک لگانے کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہی ہے۔ ہمارا جو 10واں اصول ہے وہ ہے تاریخی مقامات کی حفاظت کرنا۔ دستور نے حکومت کو جو 10واں اصول دیا ہے، جو ہمارے تاریخی جو مقامات ہیں، ان تاریخی مقامات کی حفاظت کرنے کی بھی ذمہ داری حکومتوں کو ہے۔ جیسے مثال ہمپی، ہلی بیڑ، بیلور، پٹادکلو، بادامی، شری رنگا پٹنا، وجے پور وغیرہ کی جو ہماری جو تاریخی جو عمارتیں ہیں، جو تاریخی جو میراث ہماری ہے، جو تاریخی جو ہمارا ورثہ ہے، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، کیونکہ یہ دستور یہ ہدایت حکومتوں کو دیے ہیں کہ وہ ہمارے جو تاریخی جو عمارتیں ہیں، جو تاریخی جو ہماری میراث ہے، جو ہماری تاریخی جو ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی حکومتوں کی ہے۔ کیوں کہ یہ حکومت ہی اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی حفاظت کر سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری دستور نے حکومتوں کو دی ہے۔ ہمارا جو 11واں اصول ہے وہ ہے بین الاقوامی امن اور تحفظ کے لیے ملک کا تعاون ضروری ہے۔ دستور نے حکومتوں کو یہ ہدایت، یہ اصول دیے ہیں کہ بین الاقوامی امن اور تحفظ کے لیے ملک کا تعاون کرے، اور ملک کا تعاون ضروری ہے۔ یعنی دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے یہ ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی ہو سکے مدد کرے، اور پوری دنیا میں، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے، اور اس کی ذمہ داری بھی دستور نے حکومت کو دی ہے۔ یعنی جو دستور نے جو ریاستوں کو 11 ریاستی ہدایتی اصول دیے ہیں، ان 11 ریاستی ہدایتی اصولوں کے تحت ہی
یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور کے متعین کردہ طے کردہ اصولوں کے تحت ہی اپنی حکومت چلائے اور ہمارے ملک کو ایک خوشحال ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے اور ہمارا ملک کو ترقی کی طرف لے جائے اور ہمارے ملک کو ایک خوشحال ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ دستور نے کئی مشورے اور ہدایتیں ریاست کو دی ہیں اور ریاستیں ان ہدایت اور مشوروں کے تحت ہی اپنی حکومتیں چلاتی ہیں۔ اگر ان اصولوں اور ان ہدایتوں کی خلاف ورزی اگر ہو تو عوام عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی یا عدالت میں جا کر شکایت درج نہیں کر سکتی۔ کیونکہ دستور نے حکومتوں کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ ان اصولوں کے تحت حکومت چلائے اور چلائے، مگر کئی حکومتوں نے دستور نے کئی مشورے اور ہدایتیں ریاست کو دی ہیں اور ان ریاستی اصولوں کے تحت ہی حکومت کرنے کی ذمہ داری حکومتوں کو ہے، مگر حکومتیں ان ہدایتوں کی خلاف ورزی بھی کرتی ہیں، مگر عوام اس کی شکایت عدالت میں درج نہیں کر سکتے، کیونکہ مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 دہائیوں کے باوجود مرکزی حکومت اور کئی ریاستی حکومتیں شراب نوشی پر پابندی کا قانون جاری نہیں کیا ہے۔ اس ضمن میں عوام شکایت درج نہیں کر سکتی۔ بچوں، اب تک ہم نے جو سبق ریاستی ہدایتی اصول کے بارے میں ہم نے تفصیلی جانکاری حاصل کی، اب ہم اس سبق کے تحت چند مشقی سوالات دیکھیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور تمام کو اس کے جوابات بھی آتے ہوں گے۔ میں بہت امید کے ساتھ آپ کے سامنے پہلا سوال رکھتی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، ریاستی ہدایتی اصول سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیے۔ خوشحال ریاست کے قیام کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دستور نے چند اصولوں کو سامنے رکھ کر ریاست کی رہنمائی کی ہے۔ ان رہنمائی اصولوں کو ہی ریاستی ہدایتی اصول کہا جاتا ہے۔ شاباش۔ میرا دوسرا سوال ہے، مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے لیے یہ ہدایتی اصول کون فراہم کرتا ہے؟ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے لیے یہ ہدایتی اصول دستور فراہم کرتا ہے۔ میرا تیسرا سوال ہے، شراب نوشی سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں، شراب نوشی سے صحت بگڑتی ہے، کنبے کی مالی حالت پر اثر پڑتا ہے، عورتوں اور بچوں پر ظلم بڑھتا ہے۔ میرا چوتھا سوال ہے، ضعیفوں، بیمار اور اپاہجوں کو سرکاری امداد کیسے ملتی ہے؟ ضعیفوں، بیمار اور اپاہجوں کو سرکاری وظیفوں کے ذریعے امداد ملتی ہے۔ بچوں، میرا پانچواں سوال ہے، کارخانوں کے دھوئیں سے کیا آلودہ ہو رہا ہے؟ کارخانے کے دھوئیں سے کیا آلودہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے بچوں، کارخانوں کے دھوئیں سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ بچوں، اب میں نے جو سبق آپ کو پڑھایا ہے ریاستی ہدایتی اصول، اس کے تحت میں ایک ہوم ورک آپ کو دوں گی۔ آپ اس ہوم ورک کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کریے۔ نوٹ کرنے کے بعد اس کا جواب لکھ کے آپ اپنی ٹیچر کو دکھائیے اور ان سے داد و تحسین حاصل کیجیے۔ میرا ہوم ورک کا سوال دیکھیے بچوں، شراب نوشی پر پابندی نہ لگانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ 8 تا 10 جملوں میں لکھیے اور لکھ کر اپنی ٹیچرز کو اپنی کاپیاں دکھائیے۔ میرا دوسرا سوال ہے، آپ کے پسندیدہ تاریخی مقامات کی تصاویر کا البم بنا کر تیار کیجیے اور اپنے ٹیچر کو دکھائیے۔ تو یہاں پر میرا سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا سبق پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ شکریہ بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔